बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी फोरम खुशवतन के साथ हाजिर खिदमत में। नाज़रीन, खुशवतन फोरम आप हर एतवार को देखते हैं। पाकिस्तान के मरूफ लॉयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियां अहमद असलम साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, आपके सवालों के जवाब भी देते हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ये छोटे छोटे मसाइल हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। जो आप लोग सवाल भेजते हैं, आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। मियां साहब, आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज वेलकम सर। आपने फिर टाइम दिया, अपनी कीमती शेड्यूल, कीमती ज़िंदगी के कीमती लम्हात जो हमारे साथ आप स्पेंड करते हैं, मैं वेलकम इसकी सर। बहुत ही कदर की निगाह से देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। जी मियां साहब, हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन अभी एक राइज हुआ है कि लास्ट टाइम जो आप ही ने इससे पहले मेरे ख्याल 2 प्रोग्राम पहले एक दिन आपने बात की थी कि जी जब FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने जाते हैं जी तो जो एक बड़ी बहन उसका जो है उसमें सिस्टम में नाम नहीं आता, जी उस सिस्टम से निकल चुकी है, उसकी एक अपनी फैमिली है, उसने आईडी कार्ड के ऊपर अपने नाम के साथ अपने हस्बैंड का नाम लगा दिया। जी अब वो FRCC वाले कहते हैं कि इसका नाम उसमें नहीं है क्योंकि जी उसका नाम हस्बैंड में आ गया। जी इसका इसको दोबारा उस फैमिली में इंटर करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू खालिद साहब, आप बड़ा टाइम देते हैं, वक्त देते हैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी थैंक भाइयों यू के जी। लिए, और उनके लिए बड़ी पेन लेते हैं। अल्लाह ताला आपकी ये काविश कोशिश कबूल फरमाए। आमीन जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर, इसमें यह है कि बेसिकली तो FRC का तो मतलब ये है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि जी फैमिली के तमाम मेंबरान का नाम उसमें रजिस्टर होता है। जी जैसे बाप के साथ बेगम का होता है, बेगम के साथ बेटे बेटियों का होता है, जी और इस तरह सारी फैमिली का नाम उसमें होता है, जो फैमिली ट्री भी बोलते हैं, शजरा नस्ब भी बोलते हैं। जी जी लेकिन ये सारी चीज़ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मौजूद होती है। जी लेकिन बाज़ कात बाई वे ऑफ टाइपोग्राफिक मिस्टेक या बाई वे ऑफ क्लरिकल मिस्टेक या सम टाइम पुराने कार्ड बने होते हैं, तो जब लड़की की शादी होती है तो वो जाके वहाँ नया कार्ड हासिल कर लेती है, तो उसके कार्ड की एंट्री जो होती है वो अपने अब्बा के आईडी कार्ड की बजाय अपने हस्बैंड के आईडी कार्ड के साथ ऐड हो जाती है। जी इस तरह वो उसका बाज़ का नाम FRC में अपीयर नहीं होता। जी तो इसके लिए मुझे एक दफ़ा ऐसा मसला फेस करना पड़ा, तो जी मैंने नाजरा से रब्ता किया। सॉरी, ये थोड़ा सा कोई बात सॉरी, ये स्लिप हो गया था। कोई तो इतना मैंने नहीं। एक बार नादरा से रब्ता किया कि जनाब ये ऐसा क्यों हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बात कल हो जाता है, तो इसका एक ही हल अच्छा है कि आप इसको अप्लाई करें अपने फादर के रेफरेंस के साथ, तो जी वो हम आपको FRC बना देंगे और इनका नाम ऐड हो जाएगा। इसमें घबराने वाली बात, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो हमें ये, चूँकि जब उसका बेफर्म बच्चे का बनता है तो जी बेफर्म के साथ उसका नाम बच्चे का ऐड होता है, तो फादर और मदर के रेफरेंस से तो वो फैमिली का हिस्सा ही होता है। लेकिन बात का अपीयर नहीं होता, तो उसको दोबारा कार्ड बनाने से उसका नाम अपीयर हो जाता है। अगर नहीं आप कार्ड बनाएंगे तो उसका नाम इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि उसको एक कार्ड नया बनवा लिया जाए, उनको बताया जाए कि ये हमारी फैमिली FRC में इसका नाम नहीं आ रहा है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नाम नहीं आ रहा है, तो काइंडली इसको इस अंदाज से करें कि हमारी फैमिली में इसका नाम आ जाए। तो वो चेक कर लेते हैं, पहला रिकॉर्ड उनके पास होता जी है, तो वहाँ से उनको ईजीली पता चल जाता है कि ये मिस्टर A की बेटी है, मिस्टर B की बेटी है, C की बेटी है, ये फ़लाँ फ़लाँ की DEF की बहन है। तो उसका FRC बन जाता है और करेक्ट हो जाता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। थोड़ा सा तरद्दुद है, आप वहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, UK में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, आप वहाँ से भी बना सकते हैं। ये जी ज़रूरी नहीं कि आपने पाकिस्तान आके बनाना है, जी वहाँ जी भी ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो वो, बल्कि वहाँ तो फैसिलिटी ये भी है कि आपको घर बैठे ही वो बना देते हैं। जी ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं और आपको घर बैठे ही वो दे देते हैं। तो जी इन हालात में तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो आप उनसे कहें कि आप अपना ऑनलाइन अप्लाई करें, और अप्लाई करके ऑनलाइन इसको हासिल कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला दिक्कत नहीं होगी, फैमिली में उसका नाम आ जाएगा। तो थोड़ी बहुत उनकी फ़ीस होती है 1000 के अराउंड, बहुत वो लेके कर देते हैं।
تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میاں صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ جی جس طرح کے نام چینج ہو گیا ہسبینڈ کے نام پہ، جی اب کیا جب آئی ڈی کارڈ ایکسپائر نہیں ہوا، جی ایکسپائری کے بغیر ہی وہاں جا کے دوبارہ انہیں کہا جائے کہ میرے ہسبینڈ کا نام کاٹ کے باپ کا نام لکھ دے، نہیں 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 یا سر، ویسے ہی اس کو نہیں اس نہیں کو نہیں سر، ایسا اس نہیں. کو اس کا اندراج کرانا پڑے گا؟ نہیں سر، نہیں ایسے نہیں ہے. ہسبینڈ کا نام ہی رہے گا، آئی ڈی کارڈ نمبر بھی وہی رہے گا. جو اس کا بچی کا پہلا بنا ہوتا ہے نا بے فارم جی ود ریفرنس ٹو فادر مدر، اس کے جی حوالے سے وہ اس کو بنا دیتے ہیں. نہ فادر کا، نہ ہسبینڈ کا نیم چینج ہوتا ہے، نہ فادر کا نیم چینج ہوتا ہے، نہ آئی ڈی جی کارڈ نمبر چینج ہوتا ہے. جی صرف وہ دیکھتے ہیں کہ جو اس بچی کا پہلے بے فارم بنا تھا تھرو فادر، تو اس کے جی حوالے سے وہ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں کہ یہ مسنگ غلطی سے رہ گیا تو اس کو ایڈ کر دیتے ہیں، جی تو ایڈ ہو جاتا ہے. اس میں کسی ہسبینڈ کے نام کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کارڈ نہیں بھی ایکسپائر ہوا تو آپ جی نے ان کو یہ کہنا ہے کہ ہمارا ایف آر سی میں نام نہیں آ رہا ہے، اس کو اس انٹر پوائنٹ آف کر ویو دیں. سے اس کو انٹر کریں جی. تو وہ جی فیس لیے انٹری کے لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو نیا کارڈ بنانا پڑے گا، تو وہ نیا کارڈ کی فیس لیتے ہیں اور پروسیس کرتے ہیں اور آپ کو کارڈ بنا دیتے ہیں. ہسبینڈ کا جی نام ڈیلیٹ نہیں ہوتا، جی کیونکہ ہسبینڈ کی ایف آر سی میں جو اس نے رہنا ہے نا، کم سے کم کل کو اس کا ہسبینڈ کو خدا نہ خاصا کو پرابلم ہو جاتی ہے تو جی اس کے ساتھ بھی تو اس نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اس کی پراپرٹی جی میں سے شیئر لینا ہے کہ نہیں لینا. جی تو جی اس کی جب اس کی فادر کی لیں گے، اس کے ہسبینڈ کی لیں گے ایف آر سی، تو اس میں جی وہ بھی ایک خاتون آئے گی. جب جی اس کے فادر کی لیں گے تو وہاں بھی اس جی کی آئے گی. یہ جی مدر کی لیں گے تب بھی آئے گی. جی اس لیے اس کا نام، اس کے فادر کا ہسبینڈ کا نام ڈیلیٹ نہیں ہوگا، وہی رہے گا. اور آئی ڈی کارڈ نمبر چینج نہیں ہوگا، وہی رہے گا. ایڈریس پرٹیکولر سب وہی رہیں گے. صرف جو بے فارم جس کے ریفرنس سے اس کا انٹری ہوئی ہے نادرا جی میں، اس کی روشنی میں وہ کریکٹ کر دیتے ہیں. جی اچھا، چونکہ میاں صاحب اگر یہ نام چینج کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر آئی ڈی کارڈ کے اوپر، تو پھر ساری ٹربل بن جائے گی ان کے برٹش پاسپورٹ کے اوپر. تو ہر جگہ پہ جو وہاں پہ لیگل ڈاکومنٹس ہیں سب کے اوپر لائسنس ہے اور ڈاکومنٹس کے اوپر سے وہ بہت لمبا پروسیجر بن جائے گا. پر یہ صرف انہوں نے انٹری کرنی ہے، یہ جو انٹری کرنی بات ہے میری کہ سمجھ چینج میں. نہیں ہاں کرنا، جی نہ پرٹیکولر چینج کرنے ہے، نہ نام چینج کرنا ہے، نہ فادر کا نام چینج کرنا ہے، نہ ہسبینڈ کا نام چینج کرنا ہے، نہ کوئی اور پرٹیکولر چینج کرنا ہے، نہ آئی ڈی کارڈ نمبر چینج کرنا ہے. کوئی چیز نہیں چینج کرنی. صرف جی ریکارڈ کے اندر انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے اس کا جو آئی ڈی کارڈ بنا تھا، جب بے فارم بنا تھا، وہ کس ریفرنس سے بنا تھا، وہ لکھا ہوتا ہے فادر کا حوالہ، اس کو کریکٹ جی کر دیتے ہیں. جی ریکارڈ میں وہ فیملی ٹری کو کریکٹ کرتے ہیں اور باقی کسی چیز کو ٹچ نہیں کرتے. جی اچھا، میرا اس لیے دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ جب کیس پراپرٹی جو ہے کسی کے مر جانے کے بعد، باپ کے مر جانے کے بعد اپنے نام جو سب کی ٹرانسفر ہوگی، اس کی ڈکلریشن فارم کے لیے جب سوٹ فائل کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ایف آر سی ایس جب عدالت میں جج کے پاس ڈکلریشن فارم جاتا ہے عدالت میں، اس کے لیے ایک تو پاور ٹارنی چاہیے ہوتی ہے، ایک یہ ڈکلریشن فارم اس کے لیے سوری پاور آف ٹارنی، اور یہ ایف آر سی سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ کیس سنگل بندے کے نام شروع ہو جاتا ہے پہلے. اس میں سر دو چیزیں ہیں. جی جو پراپرٹی ہے نا زرعی پراپرٹی، جی اس کے لیے نہ تو ایف آر سی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ڈیکلیریشن آف لیگل ایئر کی ضرورت ہوتی ہے. جی وہاں ریونیو لا کے تحت مینول آف ریونیو لاز میں لکھا ہوا تھا کہ ہر جو اونر آف لینڈ ہوتا ہے اس جی کا شجرہ نصب بنا ہوتا ہے. جی جب وہ فوت ہوتا ہے تو شجرہ نصب کی روشنی میں اس کی انٹری پٹواری کر لیتا ہے، اور کر جی کے جب وزٹ پہ آتا ہے تحصیلدار تو وہ تصدیق ہو جاتا ہے. اس کا تو جی طریقہ کار یہ ہے. جی لیکن آج کل اداروں نے بعض کا یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں جی آپ اپنا ایف آر سی لائیں. جی تو اس لیے وہ بعض کا اعتراض لگا دیتے ہیں تو پھر آپ کو ایف آر سی لینا پڑتا ہے. تو بعض کا تو یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں آپ ڈیکلیریشن لیگل ایئر لے کے آئیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی جی زرعی پراپرٹی کے لیے. پھر ایک دعویٰ فائل کرتے ہیں ایک ہی طرف سے. جی ناظرین، آج ہم جس طرح کے بات کر رہے تھے ڈکلریشن فارم کے حوالے سے کہ اگر کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے، پراپرٹی کے معاملات ہیں. جی 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 میاں صاحب. جی تو جب زرعی زمین کے لیے تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ جی جی سوری خالد صاحب، جی زرعی زمین کی وراثتی انتقال کے لیے ایف آر سی کی ضرورت نہیں ہوتی،
کیونکہ وہاں ہر کھاتے دار کا ایک شجرہ نسب بنا ہوتا ہے. جی جی ناظرین، میرا خیال ٹیکنیکل خرابی ہے ناظرین. آج چونکہ ہمارے پہلے دوست میں محمد اسلم صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں، تو کبھی کبھی انٹرنیشنل جو ہے جی سوری سر، کنیکشن کی. جی یہ نیٹ آف ہو گیا تھا سر. گزارش جی یہ ہے کہ بیسیکلی تو زرعی پراپرٹی کی ٹرانسفر کے لیے یا وراثت کے لیے ایف آر سی کی یا ڈیکلیریشن لیگل ایئر کی ضرورت نہیں ہوتی. جی لیکن بعض کا کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ بیسیکلی ہر کھاتے دار کا ایک شجرہ نسب بنا ہوتا ہے. بنا ہوتا ہے. اس کی روشنی میں جب ایک اے فوت ہوتا ہے تو جی نیچے اس کے بی اس کی بیوی ہے، سی ڈی اس کے بیٹے ہیں، ای ایف جی اس کی بیٹیاں ہیں، وہ بنا جی ہوتا ہے. یوں ہی وہ فوت ہوتا ہے تو پٹواری از خود، اس میں کسی جی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب گاؤں جاتا ہے جی وزٹ پہ وہ از جی خود اس کا اندراج کرتا ہے. اور جی یوں ہی علاقہ میں ریونیو آفیسر تحصیلدار آتا ہے تو وہ تصدیق ہو جاتا ہے. جی لیکن آج کل بعض کا یہ انہوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی ہے کہ نہیں یہ ایف آر سی لے کے آئیں، تو اس جی لیے ایف آر سی بھی لینا پڑتا ہے. اور بعض کا کچھ پٹواری صاحبان تحصیلدار کہتے ہیں نہیں یہ ڈیکلیریشن لیگل ایئر لاؤ کورٹ سے کہ جی آپ کے بزرگ فوت ہوئے تھے، کتنے لیگل ایئر ہیں پیچھے، وہ جی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں تو پھر لینا پڑتا ہے. ویسے روٹین میں ضرورت نہیں ہے. 80-90% پٹواری حضرات جو ہے وہ انتقال کر دیتے ہیں آن دا ڈیتھ آف دا اونر آف دا پراپرٹی، جی تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو پراپرٹی ہے نا اربن پراپرٹی، جی اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے. اربن پراپرٹی ہے، سی ڈی اے میں ہے، ایف ڈی اے میں ہے، سی کے ڈی اے میں ہے، جی ایل ڈی اے میں ہے. وہاں آپ کا پلاٹ ہے یا گھر ہے، اس کو ٹرانسفر کرانے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایف آر سی کی، جی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جی 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 اس کے لیے بعض کا وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ ڈیکلیریشن اور لیگل ایئر لائیں، کورٹ سے لائیں کہ ایک بیوی ہے، 2 بیویاں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں. تو وہ ڈیکلیریشن لیگل ایئر مانگ لیتے ہیں، تو وہ آپ دعویٰ فائل کرتے ہیں، وہ 2-4-5 ڈیٹوں میں ڈگری ہو جاتا ہے. اس کی جی کاپی آپ دے دیتے ہیں. تو وہ البتہ اربن پراپرٹی، ریزیڈینشیل پراپرٹی اور کمرشل پراپرٹی کی ٹرانسفر کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اس کے بغیر وہ نہیں کرتے. لہٰذا جی وہاں ایف آر سی اور فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جی اور اس کے بعد ساتھ میں ڈیکلیریشن لیگل ایئر دینا جی ضروری ہے. اس کے بغیر وہ نہیں کرتے. جی لہٰذا بہتر ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے تیار کر لیں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو. جی اچھا میاں صاحب، اس جی کے لیے جب ڈکلیریشن فائل دعویٰ فائل کرنا، اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں؟ ڈیکلیریشن کے لیے فادر کی جو نام ولدیت، جی ایڈریس، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ. جی تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں، ان کے برتھ سرٹیفکیٹ سب کے جی ساتھ لگا دیتے ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ لگا دیتے ہیں شو کرنے کے جی لیے یہ اس کے بچے ہیں. تو دعویٰ جی فائل کرتے ہیں، ساتھ میں وہ جو پراپرٹی کی یہاں سے وضاحت. برطانیہ سے بھیجیں گے وہ تو ان کے پاور ٹارنی کے سے چلے گی نا اس کے. ہاں وہ وہ پاور ٹرننگ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. پاور جی ٹرننگ تو صرف ایک دعویٰ کرنے کا اختیار ہے نا. یہ آپ کو جی کسی کو دعویٰ اختیار دیتے ہیں. کاغذ جی وہی لگیں گے، جو خود کرے تبھی وہی کاغذ لگیں گے، پاور ٹرننگ کے ذریعے کرے تبھی وہی کاغذ لگیں گے. کون اس سے میں کاغذ لگیں گے؟ آئی ڈی جی کارڈ، سب کے آئی ڈی کارڈز، جی اور اس کے ابا کا یا والدہ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، جی اور ساتھ پراپرٹی کا ثبوت کہ یہ پراپرٹی ہے، اس جی میں ہمیں یہ ہمارا اس کے نام ٹرانسفر کی جائے. تو اس میں جی اگر ایل ڈی کی پراپرٹی ہے، ایل ڈی کی پارٹی بنا لیتے ہیں ساتھ. اگر سی جی ڈی اے کی ہے، ایف ڈی اے کی ہے، کے ڈی اے کی ہے، ایل ڈی اے کی ہے، تو اس کو جی پارٹی بنا لیتے ہیں تاکہ ان کو کاپی چلی جائے اور اس کے مطابق اس کا انتقال میوٹیشن کر دیں اور ٹرانسفر کر دیں جی پراپرٹی کو. جی یہ اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. کاغذ یہی صرف آئی اور ڈی کارڈز. جو ہے جو ایف آر سی جو فرسٹ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وہ پھر جب ایل ڈی اپنی زمین اپنے نام لگوانی پھر وہاں پر شو کرنا پڑے گا، ان کو جی دکھانا پڑے گا. وہاں دینا پڑے گا. بعض کا کوڈ ہی ہاں مانگ لیتی ہے بعض کا کہ یہ جی آپ جی ایف آر سی بھی لے آئیں صاحب اپنا. اس لیے جی ایف آر سی ہی بنوا لے تو بہتر ہے. جی تو آپ ایف آر سی، آئی ڈی کارڈز اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ ساتھ لگا دیں تاکہ جی آپ کو کوئی الجھن پیدا نہ ہو. اور جی ٹرائل کورٹ آپ کو ایزیلی ڈگری دے دے کہ نہیں یہ ان کا رائٹ بنتا ہے، یہ اس کے جی لافل ویلڈ جینون لیگل ایئرز ہیں. یہ جی پراپرٹی جو ہے ریزیڈینشیل پراپرٹی، کمرشل پراپرٹی، ان کے نام پہ ٹرانسفر کر دیں. جی وہ کر دیتے ہیں ڈگری کے بعد.
تو میاں صاحب بہت شکریہ، آپ بہت زبردست انفارمیشن دے دی آپ نے. ناظرین میں آپ کو میرے دوست آنے والے دوستوں کو جو ہے بتاتا چلوں، ہر اتوار کو جو ہمارا فورم ہوتا ہے خشب وطن لائیو خالد پیر چودھری، ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں محمد اسلم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جس میں ہم آپ ہی لوگوں کے دیے ہوئے بھیجے سوالات کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے میاں صاحب ایڈوائز، پروفیشنل ایڈوائز دیتے ہیں. باقی جو اوورسیز پاکستان میں جانا چاہیں، میاں صاحب سے ملنا چاہیں، نمبر 1 ٹرنر روڈ ہے نہیں میاں صاحب؟ جی 1 ٹرنر روڈ لاہور. ہاں دیکھ لیں، آپ کا ایڈریس میں یاد ہو گیا. Thank نمبر you, 1 sir. ٹرنر روڈ، تو آپ وہاں جا سکتے، فیس ٹو فیس مل سکتے ہیں، کوئی ایڈوائز لینا چاہیں ایڈوائز لے سکتے ہیں کس سے. چونکہ میاں صاحب کا جو ہے سفر رہتا ہے، امریکہ میں بھی جاتے ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی، برطانیہ میں، تو یہ اوورسیز پاکستان کے دکھ کو، درد کو فیل کرتے ہیں. ان کے اندر یہ ہے، یہ چیزیں ہیں. بہت سارے ہمارے ملنے والے ان کے پاس جاتے بھی ہیں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ خدمت گزار بھی ہیں، بڑا لوگ پیار. جو بھی گئے مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک ملا، میں خود بھی گیا ہوں، میرے کچھ کلب کے دوست بھی گئے ہیں، بڑے ویلکم. مہربان ہیں، پیار کرنے والے. یو اچھا آر آلویز ویلکم خالد صاحب. بہت شکریہ میاں صاحب. اچھا میاں صاحب فرمائیے گا، یہ پراپرٹی کا جو ہے پاکستان میں جو خریدی کی پراپرٹی ہے، اس کا خریدنے کے بعد اگر کوئی بعد میں قبضہ کرتا، کس کا ایک پلاٹ لیا اس کو کیسے سیکیور کیا جائے؟ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے، ہم پلاٹ لے لیا، اس کو کیش پہ بھی لے لیا، بعد میں پتہ چلتا ہے تو ہم کچھ ابھی ہمیں کسی نے کویشچن بھیجا، کہیں ملتان میں ہم نے ایک پلاٹ لیا تھا، تو ہمارا تقریباً 11 سال کے بعد ہمارا چکر لگا، تو وہاں پر ہمارے پلاٹ کی عمر کسی نے 2 منزلہ جو ہے بلڈنگ کھڑی کر دی ہوئی تھی. تو ہم وہاں پلاٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو بلڈنگ کس نے کھڑی کی ہوئی ہے. تو وہ ہمیں سمجھیے کہ لی ہم نے تھی 11 سال پہلے، چکر نہیں لگا، تو بلڈنگ جس نے کھڑی کی وہ پتہ نہیں ڈاکومنٹ بھی جعلی بنا کے بیٹھا ہوا کہ جی میں نے خرید لی ہوئی ہے، تو نام بھی اپنے لگوا لی ہے. تو اس کو کیسے میاں صاحب یہ اس چیز کو ریکور کیا جائے، اور کس طرح اس چیز کو میک شور کیا جائے جس نے پراپرٹی لی ہے یہ اسی کے نام ہے؟ خالد صاحب ویسے تو یہ معاشرے کے اندر مختلف افراد کی بدنیتی، ڈس آنیسٹی یا کرپشن کو ہم روک نہیں سکتے، کیونکہ یہ معاشرے میں ہر جگہ موجود ہے. لیکن یہی ہے کہ جو سوسائٹیاں آپ کی ہیں نا، اتھینٹک سوسائٹیز ہیں، جی مثلا ڈی ایچ اے ہے، ایل ڈی جی اے ہے، سی جی ڈی اے ہے، وہاں کاغذات بنانے اتنے آسان نہیں ہوتے، کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن جو پراپرٹیاں ہیں نا، رجسٹری کی پراپرٹیاں، انتقال کی پراپرٹیاں، جی اس کے لوگ کاغذ جعلی بنا دیتے ہیں، پٹواری سے مل کے بنا لیے، جعلی رجسٹری بنا لی، جعلی مختارنامہ بنا لیا، جی اس قسم کے فراڈ کرتے رہتے ہیں. جی لیکن آپ کوشش کریں کہ جو لوگ اتنا عرصہ باہر رہتے ہیں، ان کے پاس جی ٹائم نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا، وہ اتنا فلوئنٹلی ملک میں آ نہیں سکتے، ان جی کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسے علاقے میں ایسی پراپرٹی پرچیز کریں جن کے لیے ایسے مسائل نہ بنیں. مثلا جی ڈی ایچ اے میں ایسے مسائل نہیں بنتے. جی ڈی ایچ اے میں پراپرٹی کی ٹرانسفر کی دونوں پارٹی کا جانا ضروری ہوتا ہے، ان کا فوٹوگراف ہوتا ہے، فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، وہاں فراڈ کا چانس کم ہے. جی یا اس طرح سی ڈی اے میں، ایف ڈی اے میں، ایل ڈی اے میں چانس کم ہے. ہوتا تو ہر جگہ فراڈ ہوتا ہے لیکن چانس کم ہے. کام ہے. لیکن جو پراپرٹیاں رجسٹری انتقال کی ہیں نا، وہاں چانس فراڈ کا زیادہ ہوتا ہے. جی تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی خریدیں، خرید کے اس کی چار دیواری بنا دیں، اس کو گیٹ لگا دیں، تو تاکہ آپ کی پراپرٹی محفوظ ہو جائے. جب جی وہ چار دیواری نہیں ہوتی، گیٹ ہی لگا ہوتا ہے، 7 سال قبضہ کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے بندہ ملک سے باہر ہے، کب آئے گا، کیسے آئے گا، کتنے سال بعد آئے گا، اس طرح کی پرابلم الجھنیں بنتی رہتی ہیں. جی تو چیزوں کو محفوظ کرنے کا یہی طریقہ کہ سوسائٹی اچھی تلاش کر لیں جی جہاں پہ فراڈ کا شائبہ نہ ہو. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ اپنی چیز کو انشور کر لیں، اس کی چار دیواری کر لیں، اس کو گیٹ لگا دیں، اس کے اوپر سائن بورڈ لگا دیں کہ یہ پراپرٹی فلاں کی ملکیت ہے، تاکہ کوئی عام بندہ جرت نہ کرے اس پراپرٹی میں انٹر ہونے کی. لیکن جی اس کے باوجود بھی کیونکہ ہمارے معاشرے میں رول آف لا نہیں ہے، جی سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہاں ادارے آپ کی اگریڈ پرسن کی ہیلپ نہیں کرتے، جی بلکہ یہاں ادارے جو بندہ ڈس آنیسٹ کرپٹ ہوتا ہے وہ اداروں کو ون اوور کر لیتا ہے، ان کو جی اپنی فیور میں لے جاتا ہے. جی وہ جو جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ بیچارہ عدالتوں میں دائیں بائیں دھکے کھاتا رہتا ہے، اور جی دوسرا بندہ جو فراڈولنٹ ہے وہ پراپرٹی کی پوزیشن انجوائے کرتا ہے، پیسے بھی کماتا ہے، جی جی تو اداروں کو کھلاتا بھی ہے.
جی یہ پرابلم ہمارے ہاں ہے. جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، ادارے اسٹرانگ نہیں ہوں گے، انڈیپینڈنٹ اور فیئر لوگوں کو اس کا ساتھ نہیں دیں گے، غریب لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے، جی ان کی ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے، تو اس طرح کے فراڈ دھوکے ہوتے رہیں گے، لیکن کم ہو جائیں گے، منیمائز ہو جائیں گے. کیونکہ ہمیشہ فراڈ، دھوکہ، کرائم ختم نہیں جی ہوتے، نہیں لیکن ہوتے. منیمائز ہو جاتے ہیں. جی تو منیمائز ہونے سے بھی جو افیکٹ ہیں، اگر سال میں 100 بندہ پہلے افیکٹ ہوتا تھا، پھر جی 10 بندے افیکٹ ہوتے ہیں، 90 تو بچ جی جاتے ہیں نا. جی اس طرح چیزوں کو، اپنی چیزوں کو آپ خود ہی سے انشور کریں. ان کی سیفٹی جی اداروں سے اتنی توقع نہیں ہے. اور کوئی آپ پولیس کو انفارم کریں تو وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں جناب یہ پراپرٹی کا جھگڑا ہے، کورٹ میں جائیں. جی کورٹ کا پروسیس اتنا لمبا ہے، اتنے سالوں میں محیط ہے کہ وہ بندہ جی کہتا ہے جتنے سال میں یہاں ٹھہر کے میں نے کورٹ میں کیس فائٹ کرنا ہے، جی اس سے بہتر ہے اتنے عرصے میں نے 2 پلاٹ اور خرید لینے ہیں. جی تو اس لیے وہ فائٹ کرتے نہیں ہیں. تو ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، یہ موسٹلی لوگ ان کے عزیز و کار بھی ہوتے ہیں. جی کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا کزن ہوتا ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کا دوست ہوتا ہے. کوئی باہر سے بندہ ایسے کام نہیں کرتا. ان جی کی حلقہ احباب کے لوگ، ان کی فیملی کے لوگ، ان کے دوست احباب، عزیز رشتہ دار ہی ایسے کام کرتے ہیں. جی پچھلے دنوں میرے پاس ایک اٹلی سے ایک اٹالین نیشنل آئے جی تو مجھے کہتے ہیں میری زمین پہ بھائی نے قبضہ کیا ہوا ہے. جی میں کہ بھائی ایسے ہی ہے بھائی، یہ تو بھائی بہن عزیز و اقارب بھی قبضے کرتے ہیں، تیسرا بندہ کبھی جی قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتا. جی کیونکہ دے آر اویئر ود آل یور ایشوز کہ آپ ملک میں سرکمسٹانسز. آتے جی ہیں، جی کب آتے ہیں، کب جی نہیں آتے. آپ جی کے حالات سے وہ بخوبی آگاہ ہوتا ہے. جی اس طرح اس کو فراڈ کرنا ایزی ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں اپنے معاملات کو اس طرح وائنڈ اپ کریں کہ آپ کے معاملات میں کوئی دوسرا بندہ انٹرفیئر نہ کر پائے جی اور آپ کی یہ غیر حاضری سے فائدہ نہ اٹھا سکے، تاکہ آپ کی جی پراپرٹی محفوظ ہو سکے، جی انشور ہو سکے. تو لیکن ایسا پرابلم آئے دن آتے رہتے ہیں. بس جی ہم دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کو، دوستوں کو محفوظ رکھے، ان جی مسائل آمین. سے محفوظ رہیں. جی اچھا میاں صاحب، ابھی ایک ہمارے کوشچن ڈبل سے کوشچن ہمیں ہے، ہمارے میاں محمد اسلم صاحب ہیں اور میاں محمد ارشاد صاحب. انہوں نے فرمایا کہ جی انہوں نے کچھ پراپرٹی خریدی تھی، زرعی پراپرٹی. تو اس کا جو انہوں نے ڈاکومنٹیشن ساری کر لی تھی، مگر اس کا رجسٹر اپنے نام رجسٹری نہیں کروائی. تو چیزیں ڈاکومنٹ ساری لکھی ہوئی تھی، اور اس 2014 میں اس نے لکھی اور 2018 میں اس نے کسی اور کو بھیج دی. جو پہلی رجسٹری جو ہے نا، پہلی جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کے پاس ہے، اور دوسری ڈاکومنٹ کسی اور کے پاس ہے. اور دونوں ڈاکومنٹس ہی پٹواری کے ہاتھ سے سارا ڈاکومنٹس ہوا، سیم پٹواری بھی وہی ہے. اور پٹواری صاحب نے جس کے نام پہلے جس کو بیچی تھی نا جی ڈاکومنٹیشن لکھ کے، وہی اسی پٹواری کے سامنے سائن ہوئے، سب کچھ ہوئے، ڈاکومنٹیشن ہوئے. وہ پٹواری نے اس کا نہیں، جو بعد میں خریدی اس کے نام پٹواری نے کر دی. اور اب اس کا کیس چل رہا ہے، مگر زمین کا قبضہ ان کے پاس ہی جس نے پہلے بائی کی تھی. مگر اس نے جب بائی کی تھی وہ جلدی میں تھے، ڈاکومنٹیشن ساری کر لی، تو وہ نام انتقال نہیں کروائی، رجسٹری کروا لی مگر انتقال والا پروسیجر رہ گیا ان کا، پھر بعد میں کروا لوں گا. تو اب عدالت میں کیس چل رہا ہے. آئی پٹواری کو تحصیلدار نے پوچھا بھی، یہ پہلے آپ کے سامنے ساری رجسٹری ہوئی، اس کے نام سب کچھ کیا، تو آپ نے اس کی رجسٹری پہلے بنتی تھی جس کو آپ نے پہلے بائی کیا، اب اس کی اب بات 2018 والی کیسے کر دی؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر اس نے کہا جی میں دیکھتا ہوں، میں کرتا ہوں. پھر بعد میں کہا عدالت میں کیس ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، عدالت جو کہے گی وہی کریں گے. پھر اب عدالت میں کیس چل رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ سر خالد صاحب، بیسیکلی ہم اپنی غلطی، کوتاہی سے خود ہی فراڈ کا رستہ کھول دیتے ہیں. جی اگر ہم اپنے ڈاکومنٹیشن پورے کر کے جائیں، جی اپنی ڈاکومنٹیشن مکمل کر کے جائیں، تو شاید فراڈ کا رستہ بند ہو جائے. جی اب آپ کے بندے نے 14 میں پراپرٹی پرچیز کر لی، رجسٹری کرا لی. جی رجسٹری ہے، رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے جس کا اندراج ہوتا ہے سب رجسٹرار کے پاس. جی لیگلی تو یہ ہے کہ اس کی کاپی جاتی ہے پٹواری کے پاس، اس کا انتقال درج کرنا چاہیے. جی وہ انتقال درج نہیں کرتا، اس کے پاس رجسٹری کاپی جاتی ہے تو وہ لاپرواہی کرتا ہے، نہیں جاتی تو پھر اس کے بعد اچھا ایکسکیوز ہوتا ہے کہ میرے پاس کاپی نہیں آئی. جی اس طرح وہ جو مالک ہوتا ہے ریونیو ریکارڈ میں وہی مالک نظر آتا ہے جی جو پہلا مالک ہے. جو جی نیا مالک تھرو رجسٹری آتا ہے اس کا نام نظر نہیں آتا. جی تو پہلا مالک اگر بدنیتی سے وہ اس کی فرض حاصل کر کے کسی اور کو بیچ دے، جی انتقال کر دے، جی تو ایسا ہوتا ہے. ایسے کئی دیکھنے میں واقعات آئے ہیں. جی لیکن میں پھر وہی آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بیسیکلی ہمارے ادارے
کمپریہنسو، مضبوط، سٹرونگ نہیں ہے، ڈیوٹیفل نہیں ہے، اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتے. آپ کے کیس میں جب آپ کے بندے نے 14 میں پرچیز کی پراپرٹی، رجسٹری کروا لی ہے، تو رجسٹری کی بیس پہ از خود ادارے کو، ریونیو ڈپارٹمنٹ کو انتقال کرنا چاہیے. جب آپ رجسٹری کراتے ہیں اس کے ساتھ 100 150 200 روپیہ آپ انتقال کی فیس بھی جمع کراتے ہیں، اور رجسٹرار آفس سے رجسٹری کی ایک کاپی پٹواری کے پاس جاتی ہے، اور پٹواری کو چاہیے اس کا اندراج کرے اور انتقال درج کرے اور تصدیق کرا دے کہ یہ پراپرٹی بک چکی ہے، تاکہ وہ جو پچھلا مالک ہے اس کو فراڈولنٹلی کسی اور کو نہ بیچ سکے. اگر نہیں کہ انہوں نے کوتاہی غفلت کی، اوپر سے ہم نے کوتاہی کی، ہم نے خریدی ہے تو ہم نے بھی تکلیف نہیں کی، ہم رجسٹری کاپی لے کے اس کے بعد چلے جاتے ہیں، بھائی ہم نے پٹواری صاحب یہ پراپرٹی پرچیز کر لی ہے، یہ ہمارا رجسٹر سیل ڈیڈ ہے، اس کی روشنی میں انتقال درج کریں، انتقال درج کریں اور درج کر اسے تصدیق کرائیں، تاکہ وہ پہلا بندہ جو ہے کسی آگے کو بیچ نہ سکے. اب رجسٹر سیل ڈیڈ آپ کے پاس ہے، ریونیو ریکارڈ میں آپ کا نام ہی نہیں ہے، تو جو پہلا مالک ہے فراڈولنٹلی کسی اور کو بیچ دیتا ہے. یہ فراڈ پائے جاتے ہیں. 50% فراڈ ہمارے اس قسم کے فراڈ ہیں. 50% ہمارے فراڈ جو ہے نا وہ اسی قسم کے فراڈ ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اس نے خرید لی، رجسٹری کرا لی، انتقال نہیں کرایا، تو اس نے جناب پہلے مالک نے تیسرے مالک کو بیچ دی. یہ کیونکہ ایک تو ادارے ویک ہیں، کمزور ہیں، ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتے، اوپر سے ہم بھی سستاں لیزی ہیں، ہم بھی جلدی میں بھاگ جاتے ہیں، رجسٹری کرا لی اور چلے گئے. یہ ہم خود ہی فراڈ کا رستہ کھول جاتے ہیں. یعنی آپ یہ ایسی ہے نا کہ آپ گھر سے باہر چل جائیں اور گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ جائیں تاکہ چور آسانی سے اندر داخل ہو جائے. تو پھر آپ کہیں جی میں تو باہر گیا تھا، چور کیوں بڑھ گیا؟ ٹھیک ہے چور بڑھ گیا ہے، چور کو بڑھنا نہیں چاہیے، اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، مگر اب دروازے تو بند کر کے جائیں نا، تالا بھی لگا کے جائیں نا، تاکہ چور کو اگر اندر داخل ہونے کی کوشش کرے، کوئی گھنٹہ لگے، لوگ دیکھے بھی کیا کر رہے ہیں تم، گھر کسی اور کا، تم کو تالا توڑ رہے ہو. ہمارے یہاں ہم غلطی کرتے ہیں خود، اور وہ غلطی ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جاتی ہے. چونکہ ادارے ہمارے، آپ یہ دیکھیے، یہ مت سمجھیں کہ ادارے کام کریں گے، ادارے کام نہیں کرتے. یہاں ادارے ڈیوٹیفل نہیں ہیں، تو آپ بھی ایسے اداروں کی طرح لاپرواہی کریں گے تو پھر نقصان تو ہوگا، فراڈ تو ہوگا. یعنی آپ نے تو پھر میں کہوں گا کہ آپ نے فراڈ کا راستہ خود ہی کھول دیا، گھر سے گھر چلے گئے ہیں اور جاتے دروازہ کھلا چھوڑ گئے ہیں. تو یہ بات اچھی نہیں ہے. اپنی گھر کا دروازہ بند کر کے جائیں اور تالا لگا کے جائیں تاکہ کوئی بندہ چور داخل نہ ہو. جی بالکل. جی ناظرین، آپ پروگرام خوشبو وطن فیس بک لائیو خالد چودھری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہمارے آنریبل گیسٹ میاں مجسم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ماسٹر مجید ہوتے ہیں. میاں صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ٹائم دیا، بہت محبتیں آپ کی، میں شکر گزار ہوں. ناظرین، آپ لوگوں کے جو سوال تھے وہ میں نے میاں صاحب کے سامنے رکھے اور انہوں نے بڑے کمپریہنسو طریقے سے آپ کے سوالوں کو جواب بھی دیے. ان فیوچر میں بھی انشاءاللہ پروگرام ہوتے رہیں گے، آپ لوگ سوال ہمیں بھیجتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب میاں صاحب دیتے رہیں گے. ناظرین، اگلے سنڈے تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. میاں صاحب ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے مشکور. تھینک یو سر. خالد صاحب بہت شکریہ. may Allah keep you happy. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.